बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में पीडीएम की जमातों की तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की हर साजिश नाकाम और शर्मिंदगी का बायस बन रही है। बहुत कोशिश की 15 माह में इन्होंने, पीडीएम की जमातों ने, अपने इख्तलाफ राय रखने वालों को कुचलने के लिए तोशाखाना जिस गुब्बारे में बहुत हवा भरी, जिससे शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली अरबों रुपए बना चुके, आज तोशाखाने का केस का पोस्टमार्टम हो गया। पहला गवाह ही पीडीएम का तोशाखाने का भाग गया। जज कमरा अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जज के दरमियान शटअप डायलॉग के मार के गवाह के तोते उड़ गए, रंग उड़ गए। गवाह बता ही नहीं सका। उसने कहा मेरा तो तल्लक कोई नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपने ही जाल में फंस गई। पीपल्स पार्टी खुल के मैदान में आ गई। उन्होंने कहा इसहाक डार की ख्वाहिश और कोशिश पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की होगी, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। निगरान वजीर आजम के नाम पर हम पर मुशावरत नहीं की गई। क्या ये नई खिचड़ी में पुरानी बोतल में नई शराब डाली जा रही है? साजिशी अनासर किसको नया वजीर आजम लाना चाह रहे हैं? क्या उस वजीर आजम को, उस केयर टेकर को तकरीबन 2 साल चलाया जाएगा? दूसरी तरफ नाजरी, सहावत पर कदगन लगाने के लिए वजीर इतलात और मौजूदा हुकूमत ने माजी में हमेशा जंग अखबार को बंद किया, फायरिंग करवाई गई, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और हमेशा सहावत पर कदगन लगाया गया। आजकल बोल टीवी, जीएनएन टीवी, एआरवाई और कई टीवी इनके मुबैना निशाने पर है पीडीएम के। ना जाने क्यों ये अपने गुलाम रखना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट सहाफत से नफरत है। नया पैमरा आर्डिनेंस में तरमीम जो की है उसको सहाफती तंजीमें और मुल्क भर के सहाफ़ियों ने और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा सहाफ़ियत पर ये कदगन बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ यकीनन मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तला की नाकामी दीवार पर लिखी है। क्या मरियम औरंगज़ेब साहबा ज़ियाउल हक से ज़्यादा मजबूत है? आप सोर्स के नाम पर 2-2 करोड़ जुर्माना कर रही हैं। आप जो बातें करती हैं वो सच है? आप पहले अपने लीडर को बुलाएं, साहब में सहाफत ना सिखाएं और ख़ुद सियासत सीखें और असूलों पर सियासत करें। आप काबिल एहतराम थे। जब आप अपोजिशन में थी मोहतरमा, तो हम आपको मुकम्मल कवरेज देते थे और आइंदा भी देंगे, लेकिन इस कदर जुल्म ना ढाएं। आप पीडीएम की हुकूमत इतनी सहाफत को कदगन ना लगाए। सहाफ़ी शहीद तक हो गए, सैकड़ों मुकदमा सहाफ़ियों पर कर दिए, मुल्क छोड़ दिए गए। लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू होगी। तुम्हारी साजिशें नाकाम होने वाली है। नाज़रीन, आप आ जाते हैं कि हुकूमत का बिछाया हुआ जाल खुद के गले की लिए हड्डी बन गया। इमरान खान को सियासत से कार्नर करते करते पीडीएम की सियासत एक दूसरे के कपड़े उतारने लग पड़ी। आज तोशाखाना का बड़ा शोशा छोड़ा था कि तोशाखाना केस में नवा इमरान खान नहीं बच पाएंगे। आज पहली दफ़ा वो पेश होने गए तोशाखाना केस में, और जज जिनके बारे में मुआयना तौर पर कहा जा रहा है कि वो एक ख़ास जमात से वस्तगी रखते हैं और मोहतरम का नाम, बज़ाहिर तो वो जज के अहदे पर बैठे हैं लेकिन नाम उनका मोहतरम हुमायूं दिलावर बताया जाता है। ख्वाजा हारिस जिनके कई जज शागिर्द हैं। जब कमला अदालत में समाअत शुरू हुई, इमरान खान साहब मौजूद हुए और इस दौरान पीपल नून लीग ने अपने किराए के लीडर को भी भेजा। वो जाके वहाँ दंगा मुस्ती करे, फसाद करे, लड़ाई करे। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब गुफ्तगू शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस, इमरान खान के वकील, ने कहा जनाब आप बायस्ड होकर कर रहे हैं, पिछली दफ़ा जो आपने आर्डर लिखा वो मैंने नहीं कहा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया मेरे पेज की तस्वीरें दिखाई गई, मैं अदालत में जाऊंगा। इस दौरान अचानक अदालत का माहौल गर्म हो गया। जब तोशाखाना केस इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हुई तो उन्होंने कहा शट अप, और अचानक एक जवाब आया, यू शट अप। इमरान खान के वकील ने कहा अदालतों में तो एविडेंस और दलाइल से गुफ्तगू होती है। ये किस पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क के अदारों को किस तरह तबाह कर रहे हैं। तोशाखाना केस में पहले दिन ही नाज़रीन हवा रुक गई। उनका जो एक पहला गवाह पेश किया गया, वकास नामी शख्स,
جب ان کو خواجہ حارث نے آرگومنٹ کیا تو آپ توشہ خانہ کے کیس کے بارے میں کیا انفارمیشن رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا آپ نے تو اس کی قیمت 10 کروڑ سے زیادہ لگائی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ایکسپرٹی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کس طرح لگا دیا، آپ کا اس میں تجربہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تجربہ۔ تو اس پر عدالت میں کھڑے ہر وکیل اور ہر سننے والے ساحل نے کہا توشہ خانہ کیس تو پنکچر ہو گیا، آج ہی یہ کلیئر ہو گیا۔ اس موقع پر توشہ خانہ کے جب وہ خواجہ حارث صاحب نے گواہ سے یہ سوال کیا کہ تحائف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کی تقسیم کا کیا طریقہ اور اس کی قیمت کا تعین کس طرح کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے پھر اس کی قیمت کیسے لگا دی؟ اس پر ان کے چہرے میں پلاہٹ آ گئی اور ان کی زبان سڑسڑانے لگی۔ کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں جایا جا رہا ہے، توشہ خانہ کے پہلے کیس میں اتنا کمزور کیس ہے کہ لگتا ہے یہ 2 پیشیوں پہ ہی ختم ہو جائے گا۔ حکومت نے 15 مہینے جس ہوا میں غبارے میں ہوا بھری تھی عمران خان کو کارنگل لگانے کے لیے، توشہ خانہ وہ تو پہلے دن ہی اپنی موت آپ مر گیا۔ اور بڑی بادی نظر میں اس کیس میں عمران خان کو سزا دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ آئینی ماہرین کا ہے، لیکن پاکستان میں سپریم کورٹ کو ڈرانا دھمکانا اس حکومت کی روایات بنتی جا رہی ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیں، اس کا اپلیکینٹ الیکشن کمیشن ہے جس پر خود خدشات ہیں۔ اس موقع پر اطاعت تاڑڑ بھی عدالت میں پہنچ گئی اور وہاں نعرے بازی کی گئی اور ملک کو حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن طریقے انصاف کی طرف سے اگنور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کیس کو آئینی اور قانونی طریقے سے لڑیں گے۔ جج صاحب آپ باعث نہ بنیں، پچھلی تاریخ پر میں نے کہا تھا میں جمعے کے وقت نہیں آ سکتا، آپ نے غلط کیا۔ ناظرین، آج کیس میں جس طرح پہلے گواہ حقائق سے لا علم لکھا، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ کیس 3-4 پیشیوں میں ہی باعزت بری کرنے کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ دوسری طرف ناظرین، آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ملاقات دبئی میں ہونے والی بھی دم توڑ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جان بوجھ کے اپنے لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کو کہا کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم بنے۔ آج شیری رحمان نے واشگاف لفظوں میں کہا اسحاق ڈار پاکستان پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی، ہمیشہ کیئر ٹیکر نگران حکومت غیر جانبدار ہوتا ہے، کسی پارٹی سے وابستہ بندے کو نہیں رکھ سکتے، جبکہ پورے ملک میں کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار ماضی میں خود اپنے سندھی محترم نواز شریف کے بارے میں گواہ رہے، اشتہاری رہے، تو لگتا ہے کہ اب ان کے نام میں پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گئی ہے۔ کیا نگران حکومت 2 سال کے لیے آئے گی؟ کیونکہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور بڑھتی ہوئی عمران خان کی مقبولیت ان کی کامیابی دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے موقع میں پی ڈی ایم نے 170 مقدمہ درج کیے، وہ ناکام ہوئے۔ توشہ خانہ میں ہوا بھری، وہ ناکام ہوا۔ 9 مئی کو کہا، اس میں بھی وہ فیکٹ ثابت نہیں کر سکے، اور اس میں خود تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا ذمہ داروں کو مکمل جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سزا دی جائے۔ اس بارے میں بھی ہوا نکل گئی۔ اب الیکشن سے فرار کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے۔ دوسری طرف میڈیا کو 90% کنٹرول کرنے والوں نے، یعنی کہ دباؤ سے، دھوس سے، دھاندلی سے دباؤ، کہا کہ آپ عمران خان کی تقریر نہیں دکھا سکتے، اس کا کلپس نہیں دکھا سکتے، اس کی سیاسی جماعت کو نہیں بتا سکتے۔ صحافت پر یہ فساتیت پاکستان کے ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوئی، موجودہ حکومت کو آیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے سوشل میڈیا پر تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وزارت اطلاعات اور ان کے کچھ لوگ موجودہ پی ڈی ایم سے مل کے جو حکومت پر تنقید اور ان کی کرپشن کی نشاندہی کریں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں مقدمات بنانے اور انہیں مروانے کی مبینہ طور پر اطلاعات آ کے پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس کی جو پیمرا آرڈیننس میں ترامیم کی گئی ہے، اس کو پوری صحافی برادری، تمام یونین، پریس کلب اور سینئر صحافیوں نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیوانے کا خواب ہے۔ ان کا کہنا ہے صحافی برادری نے جب کسی بکرے کی آخری ذبح کیا جاتا تو وہ تھڑتھڑاتا ہے، تو حکومت آخری دنوں میں صحافت کو پابند سلاسل کرنے کے لیے، صحافت کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایسی ترامیم لا رہی ہیں جو دنیا بھر کی IFJ انٹرنیشنل
فیڈریشن آف یونین جرنلسٹ نے بھی اس کی مخالفت کر دی اور صحافیوں نے کہا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ خود سیاسی جماعتوں نے جھوٹ بولنے کے اخبار لگائے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی کی طرف سے جس کی حکومت ہو اس کی مرضی سے صحافیوں کو پی آر او بنایا جائے۔ صحافیوں نے واشگاف کہا ہے اگر اس آرڈیننس کو واپس نہ لیا گیا تو ملک بھر میں پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ اس سلسلے میں ناظرین یہ پی ڈی ایم بھول گئی کہ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی اور عمران خان کی حکومت تھی تو ان کو مکمل کوریج دی جاتی تھی تو یہ میڈیا کی تعریف کرتے تھے۔ آج میڈیا پر ہی قدغن لگانے کے لیے کس کے اعلی کار بنے ہیں؟ کیا انہیں یہ یقین نہیں کہ ان کی حکومت تو 13 کو ختم ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے نگران ان کا ڈمی آ جائے، ہو سکتا ہے نگران آ کے ان کی ہی سیاہ کاریوں کے خلاف انکوائری کر دیں۔ اب تک حکومت نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خود اپنے ہی اتحادی مولانا فضل الرحمان کو ناراض کر لیا، وزیر اعظم نگران کا اسحاق ڈار کا شوشہ چھوڑ کے وہ بھی ناکام ہوا۔ جب عمران خان کے خلاف غداری اور دہشت گردی کے مقدمات ختم ہوئے تو آج توشہ خانہ عدالت میں جو ان کے بکھڑی ادیڑیے خواجہ حارث نے اور پہلے ہی گواہ وقاص نے کہہ دیا میری توشہ خانہ میں علم نہیں، لگتا ہے حکومت اپنی شکست تسلیم کر چکی ہے اور اسے لگ رہا ہے ان کی حکومت جاری ہے اور جاتے جاتے وہ اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو خلاف انتقامیہ کارروائی کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں صحافی اور محترم نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں یا مریم مورن صاحب، صحافی صرف سچ کہتے رہیں گے۔ آپ صحافت پر آرڈیننس کے ذریعے ترمیمیں کرتی رہیں، ہم سچ کہنے سے باز نہیں ہوں گے۔ آپ نے صحافیوں کو بھی مبینہ طور پہ شہید ہوئے ارشد شریف کی شہادت پر کس نے ٹویٹ کیا ہم وہ نہیں بھولے۔ کون کون سے صحافیوں کو آپ نے صرف نوکری سے پروگرام کرنے سے 10 منٹ پہلے، صرف 10 منٹ پہلے آفر کرایا، ہمیں وہ بھی پتہ ہے۔ کس کس کے پیچھے گاڑیاں لگا کے ان کو دھمکیاں دی گئی، کس کے مالکان کو کہا گیا خدا را یہ ظلم بند کر دیں۔ آپ تمام حکومتوں یا اپوزیشن ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل احترام اور رہیں گے۔ خصوصاً میں مریم اورنگزیب سے کہہ رہا ہوں آپ ان کے کہنے پہ اعلیٰ کار نہ بنے، صحافت پر قدغن نہ لگائے۔ اگر کہیں ہمیں آئین اور قانون کے پابند رہنا ہے، ہمیں بے شتر بے مہار نہیں ہونا، لیکن ذرائع سے خبریں چلنے والی جھوٹی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہیں خبر سچی ہونی چاہیے، یہ نہ کہیں کہ خبر ہماری مرضی کی ہونی چاہیے۔ آپ کی مرضی کی خبر نہیں چلے گی، آپ کا بیان ہے وہ چلتا رہے گا۔ انویسٹیگیشن جرنلزم بہت محنت سے کی جاتی ہے، یہ ڈکٹیٹروں کے پاؤں پکڑ کے نہیں کی جاتی، اس میں محنت کی جاتی ہے۔ یہ ججوں کو خرید کے نہیں کی جا سکتی، سپریم کورٹ کے خلاف دھمکیاں دے کے نہیں کی سکتی۔ حکومت لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کے جوتے نہیں چاڑنے پڑتے، ایمانداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے صحافی ساری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن آپ اس کو توڑنے اور خریدنے کے لیے پیسہ اور طاقت دونوں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں اگر ضیاء الحق نہیں لگا سکا تو آپ کیا کریں گے؟ لگتا ہے کہ آپ کو الیکشن سے فرار چاہتے ہیں اور الیکشن ہی آپ کے گلے کا سیاسی پھندا بنے گا اور عوام کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔